अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सैयदना जुंदब बिन अब्दुल्ला और सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते हैं कि हमने ईमान सीखा, फिर हमने कुरान सीखा, जिससे हमारे ईमान में इजाफा हुआ। सैयदना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जिसमें ये तीन बातें पाई जाती हैं, अल्लाह इसके दिल को ईमान से भर देता है। आलिम की सोबत इख्तियार करना, कुरान की तिलावत करना और रोज़े रखना। तो अब आप देखें कि हम दो काम तो कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं इस महीने में, और अगर हम साथ साथ जो उलमा हैं उनकी मजालिस में भी जाएं, जैसे आपको तरावी का मौका मिल सकता है, या इवन अगर आप शाम को कोई वक्त निकाल के मुख्तलिफ मसाजिद में जाएं, तो इस वक्त आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाफिज़ ज़ैनुद्दीन बिन रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नफली अमाल में से अजीम अमल जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल कर सकता है, वो कुरान की कसरत से तिलावत करना है और उसको गौर व फिक्र, तदब्बर और खूब समझ कर सुनना है। इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है कि हमारा कुरान मजीद के साथ जो एक रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और रमज़ान इज़ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इसीलिए आप देखेंगे कि स्कॉलर्स ये बात कहते हैं कि रमज़ान में जो कुछ भी आपकी बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आप 11 मंथ्स में भी कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। उनकी चंकिंग को कम करके आप ज़्यादा वक्त जो है वो कुरान मजीद के साथ गुजारें। हमने सूरह अल-फातिहा पढ़ी और कहा कि हमें सीधा रास्ता चाहिए, और अब हम कुरान मजीद पढ़ते हुए इसी रास्ते को मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम सूरह अनफाल और सूरह तौबा जो हैं वो पढ़ेंगे। ये सूरतें जो हैं 9वें, 10वें और 11वें पारे तक जाती हैं। ये दोनों सूरतें मदनी हैं। इनका मौजू जो है वो जिहाद है। जिहाद अब वो लफ्ज़ हो चुका है जिसको शायद बोलना भी हमें डर देता है, कि ये ना हो कोई समझे कि हम किसी जिहादी एक्टिविटी में इंगेज हैं। सूरह अनफाल जो है, इसमें एक किस्म का हमें जिहाद का इंट्रोडक्शन मिलता है, और जब हम सूरह तौबा पढ़ेंगे तो हमें उसमें प्रैक्टिकल रास्ते और तरीके बताए जाते हैं, और तमाम प्रैक्टिकल काम पता चलते हैं कि ये जिहाद किया कैसे जाएगा। तो सूरह अनफाल मदनी सूरत, 75 वर्सेस हैं। सेंट्रल थीम इसकी, जैसे मैंने आपको बताया, जिहाद है। ये सूरह अनफाल जो है जंगे बदर के बाद 2 हिजरी में नाजिल हुई थी। जैसे कि अभी हमने इससे पहले सूरह अल-अराफ पढ़ी, और सूरह अल-अराफ में बहुत से अंबिया, उनकी अक़वाम और उनके जो आउटपुट थे वो हमें पता चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बताने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमें जिहाद की तरफ लेकर जा रहे हैं, ताकि मुसलमानों को ये बात पता चले कि हम वो कौम नहीं हैं हर वक्त हम हर एक की बात को एक्सेप्टेबिलिटी दें। क्योंकि इस्लाम को जब हम कहते हैं ना कि दिस इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, दिस इज़ अ रिलीजन ऑफ सबमिशन, ये सलामती का मजहब है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी हमें ओवरराइड करता चला जाए या जैसे मर्जी हमारे साथ बिहेवियर रखे, हम फिर भी उसको उतनी ही स्पेस देंगे। तो इसमें जो बेसिक हम बात करेंगे इंशाल्लाह सूरह अनफाल में, वो ये है कि जिहाद का फ़लसफ़ा क्या है, इसके आदाब क्या हैं, जिहाद की तरफ मोटिवेट किया गया है कि इंसान के अंदर जिहाद का जज्बा होना चाहिए। ऐसे अहकामात भी बताए गए हैं कि जंग में, सुलह में कैसे होने चाहिए, और फजीलत भी हमें पता चलती है कि वो लोग जो जिहाद में हिस्सा लेते हैं या उसको सही तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो बात शुरू होती है यसअलूना का अनिल अनफाल, आपसे वो माले गनीमत के बारे में पूछते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सहाबा इकराम के अंदर ये बहुत ज़्यादा जज्बा था कि वो हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा करते थे कि अब हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है। हम देखते हैं कि आज के दौर में ये एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड ये है कि कोई हमें रिलैक्सेशन मिल जाए कि ये काम ना करना पड़े। दूसरा तरीका ये भी देखेंगे कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से उस तरह जवाब नहीं दिया, बल्कि
اس بات پہ انہوں نے انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آئے اور وہ رہنمائی لوگوں تک پہنچائی۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے جب صحابہ کرام کوئی بھی سوال کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ڈائریکٹ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیتے، ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ پورا ایک تربیت کا پیکیج آتا ہے، کیونکہ آپ اکثر اوقات دیکھیں گے کہ جو ہم مسائل جن میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ چیزوں کو، کچھ کاموں کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دے آر ناٹ دیٹ سمپل کہ ان کا جواب اس طرح دیا جائے۔ تربیت جب انسان کی ہوتی ہے نا، آپ کی پوری کردار سازی ہوتی ہے، آپ کو ہر ایسپیکٹ سمجھایا جاتا ہے، آپ کے ویکنیسز اور اسٹرینتھ کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے، سو دیٹ از وین یو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ پٹ۔ ہمیں اپنے لیے ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی چیز سیکھیں، ہمارے ذہن میں دین کے بارے میں سوال آئے یا جنرلی بھی لائف کے کسی بھی پرنسپل کے بارے میں سوال آئے تو اس کو ہولسٹک اپروچ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر 3 باتیں بتا دی گئیں کہ کیا کرنے کے کام ہیں۔ فاتقوا اللہ، پہلا کام کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی جب تک آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہوگا، جو مرضی آپ کو بتا دیا جائے مال کے بارے میں، نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، پیسے خرچ کرنے کے بارے میں، اپنی کسی رائٹ کے بارے میں، آپ کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ۔ دوسری بات کیا کہی گئی؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے تعلقات کی بہتری کی طرف بڑھو۔ جو انسان اپنی ذات کو ویلیو دیتا ہے وہ پھر بہت سے احکامات کو نہیں سمجھ پاتا، اس لیے کہ اس کے نزدیک تو بس یہ فارمولا ہے what is in this for me، مجھے کیا ملنے والا ہے، تو وہ پھر ایک لارجر پکچر، براڈر پکچر کو نہیں دیکھ پاتا۔ اور تیسرا فارمولا یہاں پہ کیا دیا گیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیونکہ جس انسان نے یہ سوچا کہ میں جو دل چاہتا ہے کروں، میں اپنی ذہن میں آنے والے خیالات کے مطابق کوئی فیصلے کروں، تو وہ پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھے گا؟ وہ اس کے پاس اتنے ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں اور وہ ان سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے، بہت امپریسڈ ہے، بہت انسپائرڈ ہے، تو پھر اس کو دین کی بات نہیں سمجھ آ سکتی۔ اس کے ساتھ ایک اگلی آیت آتی ہے جو کہ بہت اہم آیت ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ، تو ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ ان کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے اوپر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کو ایمان میں بڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کی انٹرپریٹیشن کو دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیات کو حاضر دل کے ساتھ غور سے سنتے ہیں، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا مائنڈ فلنس۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے مائنڈ فلنس کی بات آتی ہے کہتے ہیں چلو جی کوئی یوگا کرتے ہیں، کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں جیسے پڑھنا چاہیے اور نماز بھی ہم اس طرح پڑھیں جیسے کہ ہمیں سکھائی گئی ہے، تو مائنڈ فلنس تو آٹومیٹیکلی آپ کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آیات کو حاضر دل کے ساتھ غور سے سنتے ہیں تاکہ وہ ان میں غور و فکر کریں، جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ تدبر دلوں کے اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ لیٹ می ٹیک دا میکسیمم بیسٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ، تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کمپلین بھی کرتے ہیں کہ میرے ایمان کا وہ لیول نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ بہت اچھے طریقے سے بہت سے کام کر لیتے ہیں، مجھ سے نہیں کیا جاتا ہے۔ سو بہت سارا وہ جو ہمارا حصہ اس میں آتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ جنگی معاملات پہ یہ صورت آ رہی ہے، لیکن ان جنگی معاملات میں بھی پہلے کردار سازی کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو بیسک سٹرکچر اسلام کا نہیں سمجھ آیا تو آپ جہاد کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جہاد کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ فوراً ہمارے دماغ میں جو ایک ورڈ آتا ہے دیٹ از ٹیررزم، اور ہم سمجھتے بھی شاید یہی ہے کہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہی ہوتی ہے ان معاملات میں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں خودکش حملے ہو رہے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا جہاد ہی ہے۔ ایسے معاملات کیوں ہو جاتے ہیں؟
جب ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کیا ہوتا اور جو پرنسپلز ابھی دیے جا رہے ہیں اس کے مطابق معاملات نہیں کیے ہوتے. اور یہاں پہ یہ بتایا گیا اس کے بعد کہ جو افراد ان ایریاز پہ کام کرنا شروع کریں گے ان کے اندر توکل بھی آئے گا، وہ اللہ پہ بھروسہ کرنا جانیں گے، وہ اپنی نمازوں پہ بھی توجہ دیں گے اور وہ صحیح خرچ بھی کرنا سیکھیں گے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. پھر یہاں پہ توکل کی بات ہوئی کیونکہ الٹیمیٹلی ہم جب بھی اپنی زندگی میں معاملات کرتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ پہ توکل بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو توکل کیا ہوتا ہے؟ خیر کے حصول اور نقصان کو دور کرنے کے لیے اسی پر بھروسہ کرنا. اور اس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی کام میں بے بسی کا اظہار کرنا اور ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھنا. یعنی آپ نے کچھ اسباب اختیار کیے، آپ نے اس میں میکسیمم اپنی انپٹ دی، اب آپ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے. اور اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہوتی ہے؟ دنیا اور آخرت کے فوائد نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات پر ہی اعتماد کرنا اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا اور نہ روک سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع دے سکتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں کچھ بھی رکھا ہوا ہے نا وہ مجھے مل کر رہے گا، اس کے لیے مجھے اپنے بیسک پرنسپلز آف ایمان آن دین کمپرومائز نہیں کرنا. ایک شخص کو کوئی ویزا لینے کے لیے، کوئی انٹرویو میں اچھی کامیابی لینے کے لیے نمازیں نہیں چھوڑنی، اپنا حلیہ نہیں بدلنا کہ میں بھی وقتی طور پہ کسی کو امپریس کر دوں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی بہت فنڈامنٹلسٹ ہوں اور مجھے وہاں پہ وہ اپرچونٹی جو ہے وہ مس ہو جائے. تو اپنے بیسک پرنسپلز کو ہم ان پلیس رکھتے ہیں. اور اللہ پر توکل کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کے ارادوں کے لیے اس کو کافی ہو جاتا ہے اور وہ اسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے مصیبتوں سے بھی بچا لیتا ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال یہاں پر جو آ رہی ہے آگے وہ کون سی آئی ہے؟ جنگ بدر کی. غزوہ بدر کی مثال یہاں پر پیش کی جا رہی ہے. غزوہ بدر کی ڈیٹیلز آپ پڑھ سکتے ہیں، بچپن سے بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی مسلمان ایک ایسے دورائے پہ تھے جو پہلا مارکا تھا مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ. ابھی اس سے پہلے کبھی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، ڈر بھی تھا، انسیکیورٹی بھی تھی کہ ہم کیا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لگاتار دعائیں مانگنا بھی ہمیں سمجھ آتا ہے. اور اس سارے معاملے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ کس قدر موٹیویشنل ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حق ظاہر ہو جائے. اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے نا. 313 مسلمان جو تھے اور پہلا مارکا تھا اور ابھی وہ پوری طرح سیٹلڈ بھی نہیں تھے مدینہ میں اور ان کو ایک بہت بڑی فوج کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان کے پاس چوائس تھی. وہ چاہتے تو ایک قافلہ جو شام سے آ رہا تھا اور مال و دولت کے ساتھ تھا وہ اس راستے پہ چلے جاتے اور وہاں سے ان سے وہ مال و دولت لے لیتے. لیکن انہوں نے کس چیز کو آپٹ کیا کہ وہ فیصلہ جو اللہ رسول کی طرف سے ہوا تھا. پھر یہ کہ وہ بہت سی دعائیں مانگ رہے تھے اس کا ذکر آتا ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دعاؤں کے نتیجے میں اور جو کچھ انہوں نے حکمت عملی اختیار کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اطمینان بخشا اور ان کے قدموں کو بھی جمایا اور اس کے ساتھ جو کافر تھے ان کے اوپر ایک روب ڈالا گیا. کس طرح؟ بہت سی ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، جیسے فرشتوں سے مدد کی گئی تھی، وہاں پہ بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے وہ راستہ زیادہ بہتر ہو گیا تھا اور جو کفار تھے ان کے لیے وہ بہت مڈی ہو گیا تھا. جو مسلمان تھے ان کو ایک تو ایمانی جوش بھی تھا ان کے اندر اور ایک ان کو وار سٹریٹجی بھی بتائی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو کھڑا کیا تھا کہ وہ دور سے دیکھنے میں ان کی تعداد بہت زیادہ لگتی تھی. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اتنے سٹریسفل سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام تھے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ایک نیپ بھی دے دیا گیا جس سے وہ بہت فریش ہو گئے. ان کے اندر ایک اور طرح کی انرجی آ گئی کہ وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اسے منہ نہ پھیرو. یہ نہ کام کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے، کوئی سنت پتہ چلے اور تم اس سے منہ پھیر لو. وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو، تمہیں بتایا جا رہا ہے، تمہیں اپرچونٹیز مل رہے ہیں. ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح بالکل نہ ہو جانا جنہوں نے کیا کہا، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ہم نے سنا بٹ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، ہم سن نہیں رہے. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. جب اللہ کا حکم آئے تو اس کو توجہ سے کان لگا کر سننا.
ابو رافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی ایک کو اپنے پلنگ پر، چیئر پر، سیٹ پر، کاؤچ پر تکیہ لگائے ہوئے نہ دیکھوں کہ جب وہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات سنے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا منع کیا ہو اور وہ کہے ہم نہیں جانتے، اللہ کی کتاب میں جو پایا ہم نے اس پر عمل کیا۔ یعنی ان کا حدیث کے بارے میں بہت ہی ریلیکس قسم کا کیجول ایٹیچیوڈ ہو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس دن سے، ایسے فتنے سے، فِتْنَةٌ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس وقت سے کہ ایسا فتنہ آ جائے جو خاص لوگوں کے لیے نہ ہو، سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے میں بہت سخت ہے۔ یہاں پہ کوئی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جب مظالم اتنے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے، ہم اتنے انسینسٹیو سے ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ان کو اوپنلی کرتے ہیں، ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں، کوئی ہمیں روکے تو ہم اس کو جھٹک دیتے ہیں، تو ایسے مواقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرل ڈیزاسٹرز بڑھ جاتے ہیں، اور ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہر طرح کے لوگ پس جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ چن چن کے صرف جو ظالم لوگ ہیں ان کے اوپر وہ پرابلم آتی ہے، پوری سوسائٹی اس کے لپٹ میں آ جاتی ہے۔ اور ہم ایسے موقع پہ بجائے اس کے کہ یہ بات سمجھیں کہ ہم نے اللہ کا تقویٰ چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم کوئی اور اس ٹائم کی وہ جو سچویشنل ہوتی ہے نا مسئلہ، سچویشنل باتیں ان میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، اور اگر ریلیجس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو صرف اس ڈیبیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ یہ عذاب تھا یا آزمائش تھی، اور اتنی بحثیں کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہی لوگ برے تھے اور علاقوں میں برے لوگ نہیں رہتے تھے۔ تو بات یہ کہ یہ ہمیں کلیئرٹی سے بتا دیا گیا کہ اگر کچھ ایسا معاملہ ہوگا تو سب لوگ، جسے کہتے ہیں نا آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا، سب لوگ اس مسئلے میں ٹریپ ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو پھر نیک لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے ساری زندگی نیکی کی اور اب کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوا جس میں ان کی ڈیتھ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے اعمال پہ آخرت میں اٹھیں گے، کیونکہ وہ نیک تھے تو وہ نیکی پہ ہی اٹھیں گے۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ جواب دینا ہوگا۔ اور جو عذاب اور آزمائش کی بات ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی ٹیسٹ آتا ہے اور اس میں گھر کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ ریبیل کرتا ہے، دین کے بارے میں برا سوچتا ہے، دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، نفرتیں پالتا ہے دین کے معاملے میں، تو یہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے یہاں پر اپنے آپ کو ایسے درست کرنا ہے، ایسے اپنی اصلاح کرنی ہے، تو وہی جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے بہتری بن جاتی ہے، یعنی وہ اس کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور فارمولا یہاں پہ دیا جا رہا ہے، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اجر عظیم ہے۔ فتنہ ہوتا ہے بیسیکلی جب سونے کو آگ پہ تپایا جاتا ہے اور اس کو پیوریفائی کر دیا جاتا ہے۔ تو فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں کچھ ایسے ٹیسٹ آئیں، ایسے جولٹس آئیں، ایسے طریقے سے ہمیں ہلایا جائے کہ ہم اپنے سکلز کے مطابق کام کر سکیں، ایمانی کیفیت کو بڑھا سکیں، قرآن اور سنت کی اپلیکیشن کی طرف بڑھ سکیں۔ تو یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بی وارنڈ، پیسے مانگ رہے ہو نا، اولاد مانگ رہے ہو نا، فیملی چاہیے نا، تو یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے ٹیسٹ بنیں گی۔ دے آر بگیسٹ ٹیسٹنگ گراؤنڈ فار ایچ پرسن۔ والدین جو ہوتے ہیں بہت سارے غلط فیصلے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ ان کا بچہ مانگ رہا ہے، ان کا بچہ چاہ رہا ہے، یا ان کے بچے کی تعلیم ہے اس کے لیے وہ رشوتیں لے لیتے ہیں، وہ ایسی ایسی چیزوں کی اجازت دے دیتے ہیں جو کہ بائی پرنسپل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مال بھی جب انسان کے پاس زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے تو انسان اس مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے، گریڈ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا بھی یہ کام کرتی ہے کہ والنٹیئر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بل گیٹس اور ایسے جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ جب کماتے ہیں تو وہ اپنا 80% جو ہوتا ہے وہ مال پھر کسی چیریٹی ورک میں لگا دیتے ہیں۔ اور ہمارا دین تو ہمیں کہتا یہ ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو فوراً دے دو، کمیونٹی میں دے دو، سرکولیشن آف منی کرو، غریبوں کا خیال رکھو، کیونکہ جتنا زیادہ ہم مال جمع کرتے چلے جائیں گے اور وہ ہمارے لیے فتنہ بنتا جائے گا، کیونکہ پیسے کے ساتھ پھر بہت سارا پیکیج آتا ہے جس میں نشہ بھی ہوتا ہے، ویمنائزنگ بھی ہوتی ہے،
غلط ریلیشن شپس بھی ہوتے ہیں، پھر بہت سے ایسے پریشرز ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے نارمز کے مطابق ٹھیک ہیں لیکن دین کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتے۔ پھر آگے یہ بھی بتایا گیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات ان پر، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ We have already heard the recitation، ہم نے سن لیا یہ سب کچھ، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ اور اینڈ کس بات پہ کرتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، وہی باتیں ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، سیم اولڈ سٹوری، بچپن سے سن رہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ 80% لوگوں کو پتا ہوتا ہے، لیکن اس میں سے 16% ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بیک اینڈ فورتھ، اور only 4% لوگ ہوتے ہیں جو اتنے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے سنا، جو انہوں نے سیکھا، اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں۔ تو صرف سن لینا اور یہ کہہ دینا کہ آئی نو اٹ آل، یہ کوئی عقل مندی کا کرائٹیریا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو پرانوں کی، پچھلوں کی کہانیاں بتاتے تھے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، اور ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس کیا تھی؟ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَّةً، کیا تھی؟ جس میں وہ بس وسلنگ تھی، سیٹی بجانا اور تالیاں بجانا۔ آپ دیکھیں ہمارے اکثر جو ریلیجس گیدرنگز ہوتی ہیں، ہم ریلیجن کے نام پہ جو ایسی کچھ گیدرنگز کرتے ہیں جس میں زور زور سے تالیاں بجائی جاتی ہیں، زور زور سے کچھ کلام پڑھے جاتے ہیں، آپ دیکھیں دھمال ڈالے جاتے ہیں، یہ ریلیجن کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور ہم بالکل یہ نہیں دیکھتے کہ کیا اس قسم کی گیدرنگز دین کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، اجازت بھی دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی ہے۔ یعنی وہ جو کرنے والے کام ہیں وہ سارے چھوڑ کر ہم ایسی گیدرنگز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اسپرچل ہمیں ہائے دے رہی ہیں، بہت ہمیں بہتر انسان بنا رہی ہیں۔ فذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چکھو پھر عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کر رہے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ پیور کام کرنے ہیں نا، جو دین میں، جو قرآن اور حدیث میں دیے گئے ہیں، اگر آپ ان کو پریکٹس نہیں کریں گے نا تو وہ ٹائم آپ کا آکیپائی ہو جائے گا کچھ ایسے کاموں کے ساتھ جو کہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تب تک جنگ کرو ان کے ساتھ جب تک کہ فتنہ نہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ بیسیکلی وہ فوکس ہے جہاد کا، کہ وائی جہاد، کیوں جہاد کیا جائے گا۔ اب اسکالرز اس کے لمبی لسٹ بھی دیتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں مین گول کیا ہے، لوگوں کو وہ اپرچونٹیز دیے جائیں کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو ہم کہتے ہیں تو یہ تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، ضروری تو نہیں کہ ہم جہاد کر کے ہی کریں۔ لیکن آپ دیکھیں گے دنیا کی آپ ہسٹری پڑھ لیں، جب بھی کسی نے تقویٰ کے معیار کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق وہ رولر بنے ہیں اور انہوں نے اپنی حکومت چلائی ہے، اس میں ہمیشہ بیلنس رہا ہے، اس میں ہمیشہ غریب امیر ہر ایک کے رائٹس کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور جب بھی تقویٰ کے معیار کے خلاف کام کیا گیا ہے تو وہاں پہ صرف وہ پاور سٹرگل رہی ہے اور ہر شخص اپنے مطلب کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ اسی طرح سے جب بھی کوئی ایگریشن ہو، مسلمانوں کو اٹیک کیا جا رہا ہو، تو مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ چپ کر کے سہتے رہو، بس بیٹھے اللہ سے دعا کرو، کہا ہے فائٹ بیک۔ ان کو یہ نہیں فیل ہونا چاہیے کہ آپ ویک ہیں۔ اسی طرح کوئی فتنہ، کوئی ٹریبولیشنز ہیں، کسی قسم کا ایسا کوئی کام ہو رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے، جس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، جیسے کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کو کسی قسم کا پریشر دے رہے ہوں، ان کو دین کی پریکٹس کرنے کی اجازت نہ مل رہی ہو، یا یہ کہ ان کو سچ سننے سے کوئی روکتا ہو، سچ کی طرف جانے سے روکتا ہو۔ اسی طرح سے اسلامک اسٹیٹ کو کفار سے بچانے کے لیے جہاد کیا جائے گا۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے پولیٹیکل نیچر کی جس میں آپ کو کفار کو صرف ڈرانا پڑتا ہے، جو کہ آج ہم سورہ توبہ میں بھی پڑھیں گے، تو وہاں پر بھی آپ کو جہاد کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جہاد کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہپوکریٹس بھی ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں، جو مجاہد ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے گناہ بہت سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اس میں شہادت بھی ملتی ہے، اور اس میں پوری دنیا کو کرپشن سے بچایا جاتا ہے۔ تو جہاد ایک ایسا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اسلام کا جس کو ہم کبھی بھی انڈرمائن نہ کریں، اس کی ویلیو کو ہم سمجھیں۔